दोस्तों इस वीडियो में शजरा नसब बयान किया जाएगा लगारी ख़ानदान का। इस ख़ानदान के हवाले से कुछ अफराद ये कहते हैं कि ये लोग हज़रत अमीर हमज़ा की बेटी अम्मारा की औलाद में से हैं, और कुछ लोग इन्हें कुर्दों की औलाद में से भी बताते हैं, क्योंकि इनके आबा व अजदाद, इस ख़ानदान के आबा व अजदाद जो थे ये शाम के इलाके हलब में आबाद थे, जहाँ पे कुर्दों की अक्सरियत है। और जब वाक़या करबला हुआ है तो ये लोग बनी उमैया के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हो गए थे, और उसके बाद बनी उमैया के मज़ालिम से बचने के लिए इन लोगों ने शाम के इलाके हलब से हिजरत करके ईरान के इलाके सिस्तान में जाके आबाद हो गए थे। तो जो लोग इनका शजरा नसब हज़रत अमीर हमज़ा से जोड़ते हैं, वो ये जो शजरा इनका बयान करते हैं, उसके मुताबिक अम्मारा की औलाद में अलमाश खान थे, और अलमाश खान की औलाद में फिर मीर हारून थे। ये अम्मारा की 9वीं पीढ़ी के ऊपर थे। मीर हारून के एक बेटे मीर आली हैं। इनकी औलादें खिच्ची और कल्लात के इलाके में आबाद हैं। मीर हारून के एक बेटे मीर नौरोज़ हैं, और मीर हारून के एक बेटे मीर जलाल खान थे। ये ईरान के इलाके सिस्तान में आबाद थे, और वहाँ पे 9वीं सदी हिजरी में ईरान में कहत पड़ा था, जिसके बाद इन्होंने ईरान से हिजरत करके ये बलूचिस्तान के इलाके केच मकरान में आके आबाद हुए हैं। ईरान में इनकी बेगम थी फ़ातिमा बिन्ते मिर्ज़ा बेग। ये ईरान के इलाके सिस्तान से इनका इनका ताल्लुक था, और फ़ातिमा बिन्ते मिर्ज़ा बेग से मीर जलाल खान के बेटे और एक बेटी थी। इनके एक बेटे रिंद थे। इनकी औलाद रिंद बलोच कहलाती है। एक बेटे लाशार हैं, जिनकी औलाद लाशारी बलोच कहलाती है। मीर जलाल खान के एक बेटे कुरै हैं, जिनकी औलादें कुरई बलोच हैं, और इनकी एक बेटी है बीबी जातू, जिनकी औलाद जतोई बलोच कहलाती है। तो केच मकरान में आके इन्होंने यहाँ की एक खातून राजकुमारी अजूबा से मीर जलाल खान ने शादी की थी, और राजकुमारी अजूबा से इनके एक बेटे मीर हूद खान थे। मीर खान की औलाद हूद बलोच कहलाती है। मीर हूद खान की उम्र उस वक़्त 7 साल थी जब इनके वालिद मीर जलाल खान का इंतकाल हो गया था, और मीर जलाल खान को उसके बाद केच मकरान के इलाके में ही दफनाया गया था। मीर हूद खान के पोते हैं मीर खोसक या मीर कोसीर खान, और इनकी ये खोसा कहलाती हैं। खोसक कबीले के ये जद्द-ए-अमजद हैं मीर खोसक। जबकि रिंद की औलाद में फिर ये मीर लगार खान आए हैं, और इनकी औलाद लगारी हैं। रिंद सबसे आखिर में सिस्तान से हिजरत करके ये केच मकरान के इलाके में आने वाले अपने ख़ानदान के आखिरी फ़र्द थे। तो इस वजह से इनका नाम रिंद पड़ गया था, क्योंकि रिंद का मतलब है आखिरी। रिंद की जो औलाद हुई है, इनमें मीर अब्बास हैं, मीर आली, मीर अली, मीर अब्दुल्ला और मीर मोहम्मद खान हैं। मीर अब्दुल्ला के बेटे हैं मीर शहदाद खान, और मीर शहदाद खान के एक बेटे पसर शाह हैं, एक मीर शेख खान। मीर शेख खान ने सिब्बी और कच्छी के इलाके 1486 ईस्वी में फ़तह किए थे, और इनके बेटे हैं मीर चाकर खान रिंद, जो कि मीर चाकर आज़म के नाम से भी मशहूर हैं। और शेर शाह सूरी ने जब हुमायूँ को से हिंदुस्तान की बादशाह छीन ली, और हुमायूँ ईरान की तरफ चला गया था, वहाँ से वापसी पे जब इसका गुज़र बलूचिस्तान के इलाके से हुआ, जब हुमायूँ अपना हिंदुस्तान को वापस फ़तह करने के लिए आ रहा था, तो मीर चाकर खान रिंद भी उसकी फ़ौज में शामिल हो गए थे अपने साथियों समेत, और इसको हुमायूँ को हिंदुस्तान की बहादुरी हासिल करने में मीर चाकर खान रिंद ने उसकी काफ़ी मदद की थी हुमायूँ की। मीर चाकर खान रिंद की 1468 1468 की पैदाइश है, और 1565 में
ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کے ایک بیٹے میر شہداد خان رند، یہ بھی ان کے ساتھ اسی مہم میں شامل تھے جو یہ ہمایوں کا ساتھ دینے کی مہم تھی ان کی، میر چاکر خان رند کی۔ میر شہداد خان کے ایک بیٹے میر حسن تھے، اور میر حسن کے آگے جو اولاد ہوئی ہے ان میں میر محمد خان، میر ریحان خان، میر بہرام خان، جنید اور میرن ہیں۔ میر ریحان خان نے گھڑ سواری کے ایک مقابلے میں میر رمن لاشار کو اس نے شکست دے دی تھی، لیکن میر رمن لاشار نے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ لاشاری قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور لاشار بھی یہ انہی میر جلال خان کے بیٹے تھے لاشار۔ ان کی اولاد لاشاری بلوچ ہیں، اور لاشار کے بیٹے ہیں میر عبداللہ، ان کے بعد میر نود بند تھے، اور ان کے میر نود بند کے ایک بیٹے رمضان ہیں اور ایک میر گوہرام۔ رمضان کے بیٹے خدا خان، اور خدا خان کی بیگم جو ہے یہ بی بی باندنی، جو کہ میر چاکر اعظم کی بیٹی تھی، میر چاکر خان رند کی۔ یہ خدا خان کی بیگم تھی میر بی بی باندنی، جبکہ میر گوہرام، ان کے ایک بیٹے بکر ہیں، ایک میر رمن لاشار، اور دیگر جو ان کے بیٹے ہیں ان میں ابو بکر، میر احمد اور میر مراد ہیں۔ اب یہ میر رمن لاشار تھے جنہیں میر ریحان نے، جو کہ اسی رند قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، میر ریحان خان، اس نے گھڑ سواری کے مقابلے میں میر رمن لاشار کو شکست دے دی تھی، لیکن میر رمن لاشار نے یہ کہا کہ اس کے گھوڑے کی نکیل یا اس کی زین اس کے میر ریحان کے لوگوں نے جو ہے وہ ڈھیلی کر دی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے گھوڑے پہ صحیح طور پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، اور اس کی وجہ سے اس کو شکست ہوئی ہے۔ تو میر رمن لاشار نے اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا، اور وہاں سے واپسی پہ اس کو وہیں جنگلات کے پاس ہی بی بی باندنی کے کچھ اونٹ اس کو چرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ تو یہ کیونکہ غصے میں تھا تو رند قبیلے کے ساتھ، تو جب بی بی باندنی کے اونٹ اس کو چرتے ہوئے نظر آئے تو اس نے اسی غصے میں بی بی باندنی کے اونٹوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کے بعد بی بی باندنی نے اس کی شکایت جو ہے وہ اپنے باپ میر چاکر اعظم سے کی، اور اس کے بعد رندوں نے ان لاشار قبیلے پہ حملہ کیا، اور اس کے کئی بندے جو تھے وہ زخمی کر دیے تھے۔ تو جواباً پھر رمن لاشار نے بی بی باندنی کے کھانے میں جو ہے یہ زہر ملا دیا تھا، اور اس کھانے کو کھا کے بی بی باندنی اور اس کے خاندان کے افراد جو ہیں یہ ہلاک ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی دشمنی جو ہے وہ پھر چل پڑی۔ پھر ان کی جو جنگیں ہیں لاشاری اور رند قبیلے کے درمیان، یہ 30 سال تک ان کی میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اور 30 سال کے دوران میں 25 لڑائیاں لڑی گئی تھیں رند قبیلے اور لاشار قبیلے کے درمیان میں، اور ان لڑائیوں میں لاشاریوں کو 15 مرتبہ شکست ہوئی تھی، جبکہ رند قبیلے جو ہے اس کو 10 مرتبہ ان جنگوں میں شکست ہوئی تھی۔ لاشاریوں کو تقریباً 39 آس پاس کے قبائل کی حمایت حاصل تھی، جبکہ رند قبیلے کو بھی 67 قبائل کی سپورٹ حاصل تھی رند قبیلے کو۔ لیکن یہ لڑائیاں کیونکہ چل رہی تھیں تو اس وقت پھر رند قبیلے نے شاہ حسین خلجی جو افغانستان کا بادشاہ تھا اس سے مدد لے کے انہوں نے ایک بھرپور حملہ کیا لاشار قبیلے پہ، اور اس مقابلے میں یہ میر گوہرام جو انہی رمن کے والد تھے، میر گوہرام، یہ وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور پھر یہ لاشاری قبیلہ جو ہے یہ
तितर बितर हो गया। कुछ लोग मुख्तलिफ इलाकों में जाके आबाद हुए, लेकिन लाचारियों की जो बड़ी तादाद थी वो फिर गुजरात के इलाके में, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान का एक सूबा है गुजरात, वहाँ पे जा कर के ये लोग आबाद हो गए थे। तो इस तरह से ये जो रिंद के लोगों ने इनको लाशारी कबीले को शिकस्त दी, और उसके बाद इनके कबीले के अफराद जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में तितर बितर हो गए थे, मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए थे। अब मीर अब्दुल्ला के बेटे मीर शहदाद खान हैं, और मीर शहदाद खान की औलाद में फिर ये पसर शाह थे, और इनकी औलाद में फिर मीर लगार खान, जिनकी औलाद लगारी कहलाती हैं, क्योंकि इनके जद्द अमजद मीर लगार खान हैं। और मीर लगार खान के भाई जो हैं, ये दूसरे भाई हैं, ये मीर पहलवान खान हैं। इनकी औलादें बुज़दार कहलाती हैं, और इनके बुज़दार कहलाने की जो वजह है वो ये है कि इनके पास बहुत ही खूबसूरत और तेज़ रफ्तार घोड़े होते थे, जिनको फ़ारसी ज़बान में बुज़ कहा जाता था। तो ये घोड़े उनके पास थे, इसकी वजह से इन्हें बुज़दार कहा जाने लगा, क्योंकि उन घोड़ों को बुज़ कहते थे, और वो घोड़े इनके पास थे, तो इस तरीके से ये बुज़दार कहलाने लगे। मीर लगार खान अपने बेटे मीर आली खान के साथ ये कैश मकरान के इलाके से हिजरत करके ये पंजाब के इलाके में आके आबाद हुए थे। जबकि मीर आली की औलादें जो हैं ये आलियानी कहलाती हैं। मीर आली की औलाद में ये मीर शहदाद खान लगारी थे, और इन्होंने 1772 में 4 लगारियों का कत्ल किया था, जिसके बाद लगारियों ने इनको पंजाब से निकाल दिया था, और ये उसके बाद सिंध के इलाके हैदराबाद में आके आबाद हुए थे, और इनकी औलादें फिर तालपुर कहलाने लगी। हैदराबाद आके ये इन्होंने अपना नाम तालपुर रख लिया था। इन्हीं मीर शहदाद खान लगारी की औलाद में फिर नवाब वली मोहम्मद खान लगारी थे, जो कि 1751 ईस्वी की इनकी पैदाइश है, और 1832 में इनकी वफात हुई है। ये सिंध के जो उस वक़्त के हुक्मरान थे गुलाम खान कल्हड़ो, उनके वज़ीर आज़म थे और सिपह सालार थे नवाब वली मोहम्मद खान लगारी। जबकि हैदराबाद की एक म्यूनसिपैलिटी है टंडू वली मोहम्मद, ये इन्हीं के नाम पे ही है। इनके 4 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। इनकी एक बेटी नवाब ऑफ बहावलपुर की बेगम बनी थी, और एक बेटी इनकी सरदार रहीम खान लगारी की बेगम थी। जबकि नवाब वली मोहम्मद खान लगारी के बेटे हैं मीर बहराम खान लगारी, जिन्होंने अपने वालिद की वफ़ात के बाद सिंध दरबार में अपने वालिद की पोजीशन हासिल की, यानी उनके वज़ीर आज़म और सिपह सालार बने थे ये। लेकिन गुलाम खान कल्हड़ो के जो बेटे थे अब्दुल नबी कल्हड़ो, जो उनके बाद सिंध के हुक्मरान थे, उनकी किसी बात पे मीर बहराम खान से नाराज़गी हुई थी, और अब्दुल नबी कल्हड़ो ने फिर मीर बहराम खान को कत्ल करवा दिया था। नवाब वली मोहम्मद खान लगारी के पोते हैं फ़कीर नवाब वली मोहम्मद खान लगारी। इनकी 1836 की पैदाइश है, और 1914 में इनकी वफ़ात हुई है। ये सिंध के बहुत मशहूर सूफ़ी शायर हुए हैं। मीर मोहम्मद खान मीर लगार खान के एक बेटे मीर आली खान थे, जिनकी औलादों की अभी पूरी तफ़सील बयान की जा चुकी है। इनके मीर आली खान के दूसरे भाई हैं मीर रिंदो खान, और ये भी मीर जाकर आज़म की उस फ़ौज में शामिल थे, जिन्होंने कि हुमायूँ को दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करने में उसकी मदद की थी। मीर रिंदो खान उसके बाद गाज़ी खान की औलाद की फ़ौज में भी शामिल हुए थे, जिन्होंने डेरा गाज़ी खान का इलाका फ़तह किया था, और वो उसी के नाम पे फिर डेरा गाज़ी खान बन गया था। मीर रिंदो खान उसके बाद ओकाड़ा के मोज़ा सतगिरा में आबाद हुए थे।
میر اندو خان کے بیٹے ہیں میر محمد خان لغاری، اور ان کے دور میں ان کی میر محمد خان لغاری کی کھوسوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں لغاری قبیلے کے تقریباً لغاری قبیلے کے 20 افراد اور کھوسا قبیلے کے 100 افراد اس جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ میر محمد خان لغاری کے بیٹے ہیں علی محمد خان لغاری، اور ان کی بھی کھوسوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں یہ اپنے 40 سپاہیوں سمیت علی محمد خان لغاری اس جنگ میں مار دیے گئے تھے۔ ان کے بھائی ہیں بلوچ خان لغاری، اور ان کی اولاد میں پھر یہ جمال خان لغاری تھے۔ جمال خان لغاری نے اپنے علاقے میں ڈیرہ غازی خان میں یعنی کہ انہوں نے نہری نظام قائم کیا تھا کھیتی باڑی کے لیے 18ویں صدی کے آخر میں۔ ان کے بھائی ہیں سردار حسن خان لغاری، اور سردار حسن خان لغاری کے بیٹے ہیں رحیم خان لغاری۔ انہیں نواب آف بہاولپور نے زمینیں دی تھی ایک علاقے میں، اور وہ علاقہ انہی کے نام پہ پہلے رحیم آباد کا علاقہ کہلایا، اور اس کے بعد یہ رحیم یار خان کا علاقہ بن گیا تھا 1815 عیسوی میں، جہاں پہ ان کو زمینیں دی گئی تھیں۔ رحیم خان لغاری کے بیٹے ہیں سردار الاداد خان لغاری، اور یہ گورچانیوں کے ساتھ ایک جنگ کے دوران یہ مارے گئے تھے۔ جمال خان لغاری کے 4 بیٹے ہیں، ایک جلال خان ہے جن کی 1766 میں وفات ہوئی ہے، ایک لشکر خان ہے ان کی 1808 میں ڈیتھ ہوئی ہے، ایک محمد خان اول ہیں ان کی 1888 میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور ایک ہیں محمد خان اول، ان کی 1838 میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک نور احمد خان اور ایک نواب جمال خان لغاری دوئم۔ نواب جمال خان لغاری دوئم کے دور میں انگریزوں کی اور سکھوں کی لڑائی ہوئی تھی 1849 میں، اور اس میں کیونکہ ان کے جو دشمن قبائل تھے لغاریوں کے کھوسا اور گورچانی، وہ کیونکہ انگریزوں کے ساتھ تھے، تو یہ نواب جمال خان لغاری دوئم جو تھے انہوں نے اس جنگ میں سکھوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور دیوان مولراج کی طرف سے اس جنگ میں یہ شریک ہوئے تھے اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اس جنگ میں جب سکھوں کو شکست ہوئی ہے تو یہ نواب جمال خان لغاری دوئم پھر اپنے 80 گھڑ سوار ساتھیوں کے ساتھ انگریز دربار میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے قصور کی انگریزوں سے معافی مانگی تھی، اور آئندہ کے لیے انگریزوں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ اور اس کے بعد یہ نواب خان دوئم یہ پھر کلات کی مہم میں وہاں کے جو انگریزوں کے گورنر تھے رابرٹ سنڈی مین، اس کے ساتھ یہ انہوں نے مجاہدین کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور مجاہدین کا اس جنگ میں کافی خون بہایا تھا، جس کے بعد انگریزوں کا ان کی طرف سے دل صاف ہوا، اور انگریزوں نے ان کی جو نوابی کی حیثیت تھی وہ بحال کر دی تھی، اور ان کو آنریری میجسٹریٹ کا عہدہ نواب جمال خان لغاری دوئم کو دیا گیا تھا۔ نواب جمال خان لغاری دوئم 1881 عیسوی میں حج کر کے آئے، اور حج سے واپسی پہ فوراً بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بیٹے نواب محمد خان لغاری دوئم تھے، اور انہوں نے بھی 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، جس کے صلے میں انگریزوں نے ان کو نواب کا ٹائٹل دیا تھا 1878 عیسوی میں، جب ملکہ برطانیہ کی تاجپوشی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کا زیادہ تر وقت اپنی لغاری برخان کے علاقے میں اپنی زمینوں کے قبضے کے حصول کے لیے کیس لڑتے ہوئے ان کا ٹائم گزرا تھا، تو وہ زمینیں جو جس پہ کھاران کے لوگوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو یہ اس کیس کا فیصلہ ان کی وفات کے بعد پھر انگریزوں نے ان کی اولاد کے حق میں دیا تھا، اور وہ زمینیں جو ہیں وہ پھر ان کی اولادوں کو ان کی ڈیتھ کے بعد ملی تھی۔
نواب محمد خان لغاری دوئم کی 1894 میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں نواب سر محمد جمال خان لغاری سوئم، اور جب ان کے والد نواب محمد خان لغاری دوئم کی وفات ہوئی ہے تو یہ اس وقت کافی چھوٹے تھے، کم سن تھے، تو اس وجہ سے نواب محمد خان لغاری دوئم کی وفات کے بعد ان کے کزن ہے سردار نجیہ خان، یہ لغاری قبیلے کے تمندار بنے تھے۔ سردار نجیہ خان نور احمد خان کے بیٹے تھے، اور یہ 1905 عیسوی تک یہ لغاری کے قبیلے کے تمندار رہے ہیں۔ 1905 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کے بعد ان کے بھائی سردار دیر محمد خان لغاری، یہ 1916 تک تمندار رہے ہیں لغاری قبیلے کے۔ ان کو انگریزوں نے CIE اور آنرری میجسٹریٹ کے عہدے دیے تھے اور صوبائی درباری کا عہدہ دیا تھا۔ 1916 میں پھر یہ نواب سر محمد جمال خان لغاری سوئم یہ لغاری قبیلے کے تمندار ہوئے۔ یہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کو پھر صوبائی درباری کا عہدہ بھی عطا ہوا تھا، اور آنرری میجسٹریٹ کا عہدہ بھی انہیں دیا گیا انگریزوں کی طرف سے، اور ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ بھی ان کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے وقت انگریزوں کو جنگی اخراجات کے لیے 10,000 روپے دیے تھے، اور اپنے علاقے سے 80 سپاہیوں کو انگریزی فوج کے لیے بھرتی کیا تھا انہوں نے، اور اس کے صلے میں انگریزوں نے نواب سر محمد جمال خان لغاری سوئم کو فرنٹیئر میڈل سے نوازا تھا، اور خان بہادر کا ٹائٹل دیا تھا 1919 میں، اور نواب کا ٹائٹل دیا 1925 میں، اور ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ 1936 میں ان کو دیا گیا تھا۔ یہ اس کے بعد MPA منتخب ہوتے رہے ہیں 1921 میں، پھر 1924 میں، 1927، 1930، 1937، 1946 اور 1947 میں یہ پنجاب سے MPA منتخب ہوتے رہے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی ہے 12 اگست 1965 میں، جب یہ سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میں تھے، وہاں پہ ان کے پیٹ میں کچھ درد ہوا اور وہ ان کی وفات کا سبب ہوا تھا۔ تو اس طرح سے 12 اگست 1965 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ نواب سر محمد جمال خان لغاری سوئم کی ایک بیٹی ہیں عفیفہ ممدوٹ، اور یہ ضیاء الحق کی دور میں یہ اس کی کابینہ میں منسٹر تھی ہیں۔ ان کی بیٹی ہیں اسما ممدوٹ، انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کیا ہے، اور مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پہ 2008 میں یہ MPA منتخب ہو چکی تھی اسما ممدوٹ، خواتین کی مخصوص نشستوں پہ۔ اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی فیبرری 2013 میں، لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ پیپلز پارٹی تو اپنی باری لے چکی ہے، اس دفعہ تو مسلم لیگ نواز نے اپنی باری لینی ہے، اس لیے اگلے مہینے مارچ 2013 میں انہوں نے مسلم لیگ نواز کو جوائن کر لیا تھا، اور مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ یہ خواتین کی مخصوص نشستوں پہ MNA منتخب ہوئی تھیں اسما ممدوٹ 2013 میں۔ خان بہادر سر محمد جمال خان لغاری سوئم کے بیٹے ہیں محمد خان لغاری دوئم، ان کی 1935 کی پیدائش ہے اور 1972 میں ان کی وفات ہے۔ ان کو مسلم لیگ کنونشن کا ٹکٹ حاصل ہوا تھا نواب آف کالاباغ کی سفارش پہ۔ یہ ڈپٹی کمشنر آف ملتان رہے ہیں، اور MNA منتخب ہوئے ہیں بلا مقابلہ 1965 میں، اور اس کے بعد 1970 میں یہ MPA منتخب ہوئے تھے، اور 1970 میں پھر یہ اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے محمد خان لغاری دوئم جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اور ان کے بعد پورا لغاری خاندان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا تھا۔ محمد خان لغاری دوئم کے ایک بیٹے ہیں مقصود احمد خان لغاری، ان کی 7 جنوری 2014 پیدائش ہے، MNA بنے ہیں 1985 میں،
اور اس وقت یہ منسٹر آف لیبر اینڈ مین پاور بنے تھے. اس کے بعد 1988 میں یہ ایم پی اے منتخب ہوئے. 2 دفعہ یہ پروونشل منسٹر رہے ہیں. اور 85 کے الیکشن میں انہوں نے اپنے چچا عطا محمد خان لغاری دوئم ان کو شکست دی تھی. اور لیکن 1988 کے الیکشن میں پھر یہ اپنے چچا کے ہاتھوں شکست کھا گئے. ان کے دوسرے بھائی ہیں منصور لغاری. یہ بھی ایم پی اے رہے ہیں 85 میں. اس کے بعد 1990 میں، پھر 1993 میں ایم این اے بنے ہیں، اور 1997 میں یہ سینیٹر بنے ہیں. مقصود احمد خان لغاری دوئم کے بیٹے ہیں محمد خان لغاری چہارم. ان کی 4 جون 1970 کی پیدائش ہے. ایل ایل بی آنرس کیا انہوں نے، اور مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ 2002 میں ایم پی اے بنے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ 2018 کے الیکشن میں یہ ایم این اے بنے تھے. ان کی بیگم ہے نتاشا عمر فاروق، جن سے ان کی ایک بیٹے ہیں حمزہ محمد خان لغاری اور ایک بیٹی ہیں مسک مایا. محمد خان لغاری دوئم کے دوسرے بھائی ہیں عطا محمد خان لغاری. ان کی 1912 کی پیدائش ہے. انڈین سول سروس انہوں نے جوائن کی تھی، اور ان کی شادی ایک برطانوی خاتون سے ہوئی تھی. یہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے جب ان کے بھائی محمد خان لغاری دوئم یہ 1972 میں جب انتقال ہوئے تھے محمد خان لغاری دوئم، تو ان کی جو خالی کردہ نشست تھی اس کے اوپر ان کے بھائی عطا محمد خان لغاری جو تھے یہ اس وقت ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی یہ ممبر رہے ہیں. ان کے ایک بیٹے ہیں عمر خان لغاری جو 85 اور 88 میں ایم پی اے بنے ہیں. ایک بیٹے ہیں جمیل خان لغاری، اور جمیل خان لغاری کے بیٹے ہیں یوسف خان لغاری. یہ بھی پنجاب سے ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں. جبکہ عطا محمد خان لغاری کے تیسرے بیٹے ہیں محمد جعفر خان لغاری. ان کی 23 جون 1945 کی پیدائش ہے، اور 31 دسمبر 2022 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 3 دفعہ یہ ایم پی اے رہ چکے ہیں 85، 88 اور 93 میں. اس کے بعد 1997 میں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ ایم این اے بنے. 2002 میں نیشنل الائنس کے ٹکٹ پہ ایم این اے بنے. 2008 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ، 2013 میں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ، اور 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں. یعنی یہ جس پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بنا رہی ہے اس پارٹی میں یہ شامل ہو جاتے ہیں. ان کی بیگم ہے مینا احسن لغاری، اور مینا احسن لغاری بھی خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر ایم این اے منتخب ہو چکی ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ لغاری. عطا محمد لغاری کے جو تیسرے بھائی ہیں یہ محمد خان لغاری سویم ہیں. ان کی 1910 کی پیدائش ہے، اور 1973 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ پنجاب کے بلا مقابلہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں 1951 میں. اور نواب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کے یہ قریبی عزیز تھے، تو اس وقت یہ افواہ تھی کہ شاید یہ چیف منسٹر آف پنجاب بن جائیں گے. لیکن اس وقت ممتاز دولتانہ چیف منسٹر آف پنجاب بنے تھے، اور یہ جو محمد خان لغاری سویم تھے ان کو تعمیرات کی، بجلی اور سڑکوں کی وزارت ان کو دی گئی تھی. محمد خان لغاری سویم کے ایک بیٹے ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رفیق احمد لغاری. ان کی 22 اکتوبر 1939 کی ان کی پیدائش ہے. سینئر کیمبرج کا امتحان انہوں نے پاس کیا ہے ایچسن کالج لاہور سے 1955 میں، اور اس کے بعد آرمی میں انہوں نے 30 سال تک سروس کی ہے. اس کے بعد یہ 2 مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں 1993 اور 1997 میں. ان کے بیٹے ہیں محسن لغاری
جن کی 9 جون 1963 کی پیدائش ہے، اور 2002 میں یہ ایم پی اے بنے ہیں، اور پروونشل منسٹر آف اریگیشن بنے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 2018 میں۔ محمد خان لغاری سوئم کے دوسرے بیٹے ہیں سردار فاروق احمد خان لغاری۔ ان کی 29 مئی 1940 کی پیدائش ہے، اور 20 اکتوبر 2010 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان سول سروس جوائن کی تھی 1964 میں، اور ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر تھے 1973 میں، جب ان کے والد محمد خان لغاری سوئم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنی جاب سے ریزائن کیا تھا اور پیپلز پارٹی میں یہ شامل ہوئے تھے، اور اسی وقت یہ اپنے لغاری قبیلے کے سربراہ بنے تھے، تمندار ہوئے تھے 1973 میں ہی۔ 73 میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو اس وقت ان کو سینیٹر بنایا گیا تھا، اور 1977 کے الیکشن میں ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے جب بھٹو کا تختہ الٹایا تو یہ 4 سال تک جیل میں رہے تھے، اور اسی وجہ سے بے نظیر بھٹو نے ان کو 1988 میں جب وہ پاور میں آئی تھی تو ان کو پانی اور بجلی کا وفاقی وزیر بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد 1993 میں دوسری بار جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے تو پہلے ہی ان کو فارن منسٹر بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی اپنی ہی پارٹی کی گورنمنٹ ختم کی تھی تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی ملت پارٹی، اور اس کے بعد 7 پارٹیوں کے ساتھ الائنس کرتے ہوئے انہوں نے نیشنل الائنس بنائی تھی اور خود اس کے سربراہ بن گئے تھے۔ ان کا 20 اکتوبر 2010 میں ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے بیٹے جمال خان لغاری چہارم، یہ ان کے بعد لغاری قبیلے کے تمندار اس وقت جو ہیں ایٹ پریزنٹ، یہ جمال خان لغاری چہارم جو ہیں یہ اس وقت لغاری قبیلے کے سربراہ ہیں۔ ان کی 10 مارچ 1966 کی پیدائش ہے، 27ویں تمندار ہیں لغاری قبیلے کے یہ۔ 2013 میں ایم پی اے بنے ہیں یہ، اور 2016 میں یہ سینیٹر کے طور پہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی ہیں اویس لغاری، جن کی 22 مارچ 1971 کی پیدائش ہے، اور یہ بھی 1997 میں ایم پی اے بنے۔ 2002 میں یہ ایم این اے بنے تھے اور منسٹر آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن بنے ہیں، اور 2013 میں بھی ایم این اے منتخب ہوئے، اور 2018 کے الیکشن میں یہ ایم پی اے بنے تھے اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنے تھے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل تھی لغاری قبیلے کے حوالے سے جو یہاں اس ویڈیو میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ حافظ۔